बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और कोहिनूर की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह से इस दुआ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे, आमीन इलाही आमीन। आज का दिन इस्लामी तारीख़ में और दुनिया की तारीख़ में बहुत अहमियत का हामिल है। ग़ज़वा बदर इस्लाम और कुफ़ार के दरमियान एक वाज़ेह जो लड़ाई है, एक वाज़ेह जो फ़र्क है, वो हक़ व बातिल की पहली जंग जो है इसे करार दिया गया, जहाँ एक जानिब मुसलमानों की तादाद 313 थी और 3 गुना ज़ायद जो लश्कर कुफ़ार था, अब वो 1000 के करीब उसकी तादाद बताई जाती है, वो मुकाबले पे था। और सिर्फ अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की जानिब से जो नुसरत आनी थी और अल्लाह ताला की एक जो यकीन, जब मैं ग़ज़वा बदर के नाज़िम वाक़यात हैं और जो इस हवाले से रिवायात सामने आ रही हैं मैं पढ़ता हूँ, तो फिर मुझे अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर जो यकीन कामिल का मरहला है ना, वो यहाँ मुकम्मल होता दिखाई देता है। क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ से आगे की बात है, ये एक यकीन की बात नहीं है, ये यकीन दर यकीन दर यकीन दर यकीन दर यकीन, मतलब इंतहा का लफ्ज़ भी छोटा यहाँ पे पड़ जाता है। ये उस कामिल यकीन की बात है और ये एकान की सरहदों को छूने वाला मामला है। आज इस हवाले से बात करेंगे कि वो कौन सी ईमानी क़ुव्वत थी, वो कौन सी ईमानी ताकत थी, वो खुदा ताला की जानिब से कौन से जो मदद थी जिसके सबब हम देखते हैं कि 313 का जो लश्कर है वो 1000 पर गालिब पाया। मौलाए कायनात हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने 36 कुफ़ार को जो है वो जहन्नुम वासिल किया। इसी तरह जो है 14 के करीब मुसलमान जो है वो शहीद हुए। और मज़ीद भी इस जंग के हवाले से जो क्या रिवायात हैं, अल्लाह ताला की मदद किस तरह से आई, कुरान पाक में इस दिन को कैसे याद किया जाता है और इस्लामी तारीख़ में आज के इस दिन की जो अहमियत है उसको आज के दौर के साथ रिलेट करके रिवाइव करने की, रिव्यू करने की, रिविज़िट करने की और दोबारा से रिप्रोड्यूस करने की कैसे ज़रूरत है। और आज का ये दिन जो है हमारी क़ुव्वत ईमानी को मज़ीद कैसे मजबूत कर सकता है, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा साहब। आपकी यहाँ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूदगी हमारे लिए बाइस बरकत है। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे नौजवान स्कॉलर हैं, एंकर पर्सन है अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और आपके साथ इस्लाम के हवाले से और फ़हम दीन के हवाले से एक बहुत मोतबर नाम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इफ्तिखार सियाल साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब, ये मैं जानना चाहूँगा कि ग़ज़वा बदर की इस्लाम की तारीख़ में क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है कि जिस मालिक ने आज हमें इस अज़ीम मौजू पर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया। ये जंग ऐसी अज़ीम जंग है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का से वापस आए, आप हिजरत फरमाकर मदीनतुल मुनव्वरा में, तो अल्लाह करीम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इजाज़त दी और हुक्म दिया कि मेरे प्यारे हबीब, आप कुफ़ार के लिए, जंग के लिए, मुकाबले के लिए खड़े हों। इससे पहले जितने मसाइब आए, मुश्किलात आए, अगर हम हिस्ट्री को देखें, जितना अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मसाइब आए, सबसे बढ़कर हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर आए। लेकिन उन तमाम मसाइब को, मुश्किलात को हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े सब्र व तहम्मुल के साथ बर्दाश्त किया। हत्ता कि हरम काबा के अंदर, शब अबी तालिब के अंदर जितने जुल्म व सितम की एक इंतहा किस्म की दास्तान चली, जो क़यामत तक इसका कोई मिसल नहीं बन सकता, इसके बावजूद हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र का मुज़ाहरा किया। क्यों कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर अमल, हर कौल, हर फ़ेल अल्लाह के हुक्म के अलावा नहीं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो पहली हिजरी में अल्लाह करीम ने हुक्म दिया कि काफ़िला आ रहा है मुल्क शाम से, और वो अबू सुफियान लाने वाले थे। तो अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, मेरे प्यारे हबीब, 2 काफ़िलों में से एक पर आपको फतह व नुसरत अता फरमाऊँगा।
जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि आज मेरे अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, इजाज़त दी कि हम जाकर कुफ़ार का मुकाबला करें और आज उनके काफ़िले को पकड़ें, तो जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ग़ुलाम भेजे, अपने जासूस भेजे वहाँ पता करने के लिए कि काफ़िला कौन सी सिमत आ रहा है और किस मकाम पर पहुँचा है। अबू सुफियान जिस वक्त इस वादी बदर के करीब पहुँचे, मैं ये अदब से नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाद में ये दर इस्लाम में दाखिल हुए, और बल्कि इतना अल्लाह करीम के प्यारे हबीब ने शान मकाम मर्तबा दिया कि जो कोई इसके घर में भी दाखिल हो गया तो उसको भी अमान होगी। बेशक। तो जिस वक्त अबू सुफियान वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने देखा ऊँट की मेंगनियों को, तो उन्होंने जाकर उनको तोड़ा, क्योंकि ज़हीन व फ़हीम तो बहुत ज़्यादा थे ये। जब तोड़कर देखा तो उनको पता चला कि ये ऊँट किसी आम जगह से नहीं, ये मदीना के हैं। तो वो समझ गए कि ये तमाम का तमाम मामला आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की तरफ से है। और उन्होंने ज़मज़म नामी एक इंसान को, एक ग़ुलाम को मक्का की तरफ रवाना किया कि आप जल्दी के साथ जाएं, मक्के वालों को जाकर कहें, लोगों अगर आप लोग अपने माल असबाब काफ़िले की खैरियत चाहते हो तो जल्दी के साथ निकलो और अपने काफ़िले की मदद करो और आकर अपने काफ़िले के माल व असबाब को बचा लो। इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीनातुल मुनव्वरा से निकले, उस मकाम पर आए तो अबू सुफियान ने अपना वो रास्ता चेंज कर लिया और समंदर के किनारे निकलता हुआ ये वापस पहुंचा मक्का। जब वहाँ पर ज़मज़म नामी आदमी अपने गिरबान को चाक करके, क्योंकि ये अरब में दस्तूर था, कोई मुश्किल का वक्त होता, कोई परेशानी का आलम होता तो गिरबान को चाक कर लेते। जब वहाँ पहुँचे तो जाकर ज़मज़म नामी ने ये सारा मामला बताया तो कुफ़ार बिलखुसूस अबू जहल जो है, ये अपने गुस्से गज़ब से आग बगोला होता हुआ खड़ा हुआ तमाम लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि आज मुसलमानों की इतनी ताकत हो गई कि हमारे इस काफ़िले के लूटने के लिए, काफ़िले को घेरने के लिए आज ये बाहर निकले। हमने आज इनको ऐसा सबक सिखाना है कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। इतनी देर हज़रत आतका ने भी एक ख्वाब देखा था, तो उन्होंने बताया क्या अबू जहल तुम ना जाओ, मैंने देखा है इस काफ़िले में, इस लश्कर में तुम्हारी रुसवाई और ज़िल्लत और ख्वारी के अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तो जिस वक्त बाज़ दूसरे लोगों को पता चला तो उन्होंने मुख्तलिफ चेमगोयाँ शुरू कर दी। लो जी, पहले एक मर्द इनके ख़ानदान में नबूवत का ऐलान कर चुका, अब औरत भी वही बातें करना शुरू हो गई। लेकिन अलमुख्तसर जिस वक्त अबू सुफियान मक्का पहुँचा तो उन्होंने जाकर पैगाम दिया, लोगों हम खैर वाफियत से आ गए, मालो मता, मालो असबाब, काफ़िला सारा कुछ बखैरियत पहुँच गया, लिहाजा तुम लड़ने के लिए ना जाओ। अबू जहल ने ज़िद की कि ये हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जाकर सबक सिखाएंगे, उनके सहाबा को बताएंगे कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि हमारे काफ़िले के लिए वो खड़े हुए और हमारे लड़ने के लिए, हमारे काफ़िले को लूटने के लिए। अल-मुख्तसर ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपको पता चला कि वो काफ़िला चला गया और उधर से लड़ने के लिए तकरीबन 1000 के करीब लोग तैयार हो गए, जिसमें नौजवानों की तादाद और घोड़े, मालो असबाब बहुत ज़ख़ीम सूरत में। इधर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि वो काफ़िला तो चला गया, लेकिन अब लड़ाई के लिए कुफ़ार आ रहे हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को बुलाया, फरमाया यार वो काफ़िला तो निकल गया, लेकिन अब कुफ़ार लड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त तमाम सहाबा ने अपनी अपनी मोहब्बतों का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में इजहार किया। लेकिन हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु तआला आप खड़े हुए, अर्ज़ की हुजूर हम कोई बनी इसराइल के उन सहाबा जैसे सहाबा नहीं, हम वो लोग हैं, आप अगर हमें हुक्म दें
ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں چلا دیں گے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی یہ محبت بھرے جملے کو سنا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم کے ولولہ انگیز محبت نامے کو سنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ تم تیار ہو جاؤ، آج ہم بدر کی طرف اپنا قافلہ رواں دواں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، یہ جو پوائنٹ کی بات ہے، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی وہاں پہنچے اور جا کر مسلمان ایسے ایریے میں پڑاؤ کیا جہاں پر بالکل سنسان جگہ، نہ پانی، کیونکہ پانی پر جا کر کفار نے تمام تر خیمے لگا دیے، مسلمانوں کو پانی بھی میسر نہ ہونے لگا۔ المختصر کہ سائڈ بھی وہ مسلمانوں کو ملی جہاں پر ریت ہے اور نیچے گرمی ہے، تو اللہ کریم سے ہمارے پیارے نبی نے دعا کی، رب ذوالجلال آج یہ تیرے ماننے والے اور تیری محبت میں جان نچھاور کرنے والے رب ذوالجلال میرے غلام حاضر ہیں، تو ان کی مدد فرما۔ تو رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اسی وقت بارش کا نزول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، پروفیسر افتخار سیال صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ کس دن اور کس ہجری کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے غزوہ بدر کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب۔ سن 2 ہجری اور جمعۃ المبارک کا یہ دن جو غالب روایات میں آتا ہے، تو عرض یہ ہے کہ بہت اچھا ہی مفتی صاحب نے بیان فرمایا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جنگ مومن چیست ہجرت شوئے دوست، کہ جنگ جو مومن کی جنگ اور کافر کی جنگ میں ایک فرق ہے کہ مومن کی جنگ ہوتی ہے دوست کی طرف ہجرت، ترک ننگو اختیار کوئے دوست، اپنی ننگو ناموس کو، اپنی آرام کو، عزت و آبرو ہر چیز کو چھوڑ کے اپنے محبوب حقیقی کی طرف ریلت کرنا، یہ مومن کی جنگ ہے۔ سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو قافلہ سخت جان ہے، جو ایک ایک منزل جو ہے جہاں سے بھی گزرا ہے، بہت پرخطر وادیوں سے گزر کے آیا، اور یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے کہ جب مدینہ شریف سے یہ قافلہ نکلا تو 300 کی تعداد بتائی جاتی ہے، لیکن راستے میں حضور کے صحابہ کرام نے والہانہ محبت میں ایسا زور لگایا کہ بعض نے کشتی کا کہا کہ ہمیں کشتی کروا لی جائے، اور کسی طرح بھی ہم جو ہے نا وہ واپس مڑنے والے نہیں ہیں، جو کہ یہود و نصارہ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ دیکھیں جی، یہی 313 افراد کی جنگ ہے، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ جس جنگ میں جناب طالوت کا لشکر تھا، اور اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وہ بھی 313 کا تھا۔ حقیقت میں وہ 80,000 کا لشکر جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے 313 تک رہ گیا، اور یہ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو لشکر ہے یہ بھی 313 کا ہے۔ اور وہ جو جناب سیدنا سعد بن معاذ کے لفظ ہیں اور جناب سیدنا مقداد کے لفظ ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں برق الغمات تک بھی جانا پڑے تو ہمارے جان مال ہر چیز حاضر ہے، اور جو بھی آپ حکم کریں گے، اگر آپ سمندر میں بھی دریا میں بھی آپ کودنے کا حکم دیں تو ہم حاضر ہیں، اور وہی کچھ انہوں نے کر کے دکھایا۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے صحابہ کرام کا یہ جو جوش خطابت دیکھا، ان کا عشق میں وارفتگی دیکھی، تو حضور کا چہرہ جو ہے وہ مسکرا اٹھا، اور حضور سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ آپ کا بار بار اشارہ بھی مہاجرین کی انصار کی طرف تھا کہ انصار سے آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں جو وعدہ لیا تھا کہ ہم مدینہ شریف کے اندر تو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہیں، جان نثاری اور آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن مدینہ شریف سے باہر نہیں، اس کی طرف حضور کو تشویش تھی کہ شاید کوئی ایفاء عہد یا ان کو کوئی اور کوئی مسائل نہ ہوں، جو کہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ فَإِنَّ أَبِي وَإِرْزِي وَمَالِي لِإِرْزِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ فِدَاءُ، کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس کے لیے ہماری عزت ناموس ہر چیز قربان ہے، اور وہی انہوں نے کر دکھایا۔ اور یہی تھی سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو ناموس ہے، اس کے لیے وہ بڑی خوبصورت ابو الحسن حفیظ جلندری نے جو شاہ نامہ میں
وہ اشعار لکھے ہیں، تقریباً 26 اشعار ہیں، اور ایک ایک شعر جو ہے وہ اتنا روح افزا ہے کہ وہ وادی بدر جو ہے آج بھی دیکھیں، وادی بدر جو بدر کے نام سے دو بندے بدر بن مضر بن کنانہ اور بدر بن بشیر نے وہ جو وہاں پہ وادی کا ایک نام ان کے نام پہ ہے اور انہوں نے کنواں، لیکن اس کو آباد کس نے کیا؟ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جانثاروں کی اس قربانی نے، تو ازل سے ابد تک اسی طرح رہے گی، اور جب تک اللہ رب العالمین کے نام لیوا لوگ رہیں گے سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا نام اسی طرح زندہ رہے گا، کیونکہ سید العالمین کی وہ ناز بھری دعا ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم ان تولک حاضل اصحابہ لن توبد ابدا، یا اللہ اگر اس مختصر جو مٹھی بھر جماعت ہے جو کل اسلام کل کفر کے مقابلے میں آ گیا، اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو ابد تک تیرا نام لینے والا اس روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو تب جا کے حضور اتنی تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا اپنے عریش مبارک میں فرما رہے تھے اور سجدے کی حالت میں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضور کے ساتھ ہو کے حضور کو کہتے ابشر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تسکین فرمائیے، آپ ریلیکس ہوں، اللہ رب العالمین مہربانی فرمائے گا، اور حضور کے ردائے مبارک آپ کے کندھوں سے لڑک جاتی اور آپ پکڑتے، حتیٰ کہ رب العالمین نے وہ قرآن پاک میں، اور سب سے زیادہ جس جنگ مبارک کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ اسی یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ پھر وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کہ رب العالمین نے پہلے 1000 کا لشکر اور پھر 5000 کا لشکر، پھر 3000 کا بھی لفظ آتا ہے، اور سید کائنات نے واضح فرما دیا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر خوش ہو جا۔ وہ جبریل امین اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے تشریف لے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ باقی فرشتے بھی مقربین وہ حاضر ہو گئے، اور وہ ایسی اللہ رب العالمین کی طرف سے تائید آئی جس کو اقبال نے فرمایا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقاص علی خالد صاحب، قرآن پاک کی اگر فرقان حمید قرآن مجید کی اگر بات کی جائے تو غزوہ بدر کے حوالے سے کیا وہاں احکامات ہیں اور کس نام سے یاد کیا جاتا ہے آج کے دن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن پاک میں غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعداد تھوڑی ہے، ہم آپ کی مدد و نصرت کے لیے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پر 313 اصحاب رسول ہیں اور ان کے مد مقابل 1000 کے لگ بھگ لشکر ہے، اور وہ ایسا لشکر ہے کہ اس لشکر میں دنیا کے تمام چیزیں موجود ہیں، اس لشکر کے اندر جو بھی ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان کے پاس نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، اتنی تعداد میں ہے کہ جو ایک بھاری لشکر کے پاس ہونا چاہیے وہ ہے، ادھر نہتے 313 ہیں کہ جن کے پاس تعداد ہر اعتبار سے تھوڑی ہے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، یہ جنگ آپ ہی جیتیں گے، آپ کو مدد و نصرت ہی ملے گی، اور رب کائنات نے آقا علیہ السلام پہ کرم نوازی یوں فرمائی اور بتا دیا گیا کہ انشاءاللہ نصرت آپ ہی کو ملے گی، کامیابی آپ ہی کو ملے گی۔ اس لیے میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ مدد و نصرت اللہ کی شامل حال ہوگی، آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی مولا کی بارگاہ میں مولا یہ میری جمع پونجی ہے، 19 مہینے آقا علیہ السلام نے گزارے 2 ہجری میں، اور اتنا وقت گزرا اور 313 صحاب ہیں جن کو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کر دیا مولا یہ کل پونجی ہے میرے پاس موجود ہے اسلام کے لیے، ان کو دین اسلام میں نے سکھایا ہے، ان کا تزکیہ نفس تصفیہ قلب کر رہا ہوں، اگر یہ بھی مولا ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر رب کائنات نے فرشتوں کے ذریعے، فرشتے اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی ثنا کرتے ہیں، مگر باری تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے بدر کے مقام پر فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں میری تسبیح و تحلیل چھوڑ کے اس مقام پر جاؤ جہاں مصطفیٰ کے جانثار کفار کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کا مقابلہ ہو چکا ہے،
تو بدر، غزوہ بدر جو ہے ایک طرف اخلاص ہے، ایک طرف محبت ہے، ایک طرف پیار ہے، ایک طرف جذبہ ایمانی ہے، اور دوسری طرف کفار کا جو لشکر ہے وہ دنیا کی تمام ضروریات سے بھرا ہوا ہے. ان کے پاس جلال بھی ہے، ان کے پاس غرور بھی ہے، تکبر بھی ہے، اور تفاخرانہ انداز میں وہ یوں بھی رقص و سرور کی محفلیں بھی سجا رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، آج ہم ان کو نوچ لیں گے، ان کے پر خدشے اڑا دیں گے. ان کے مائنڈ میں یہ چیز تھی کہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں کہ 300 ہمارے آگے کیا ٹھہر سکتے ہیں. مگر انہیں کیا خبر تھی کہ ان 300 لوگوں کے پاس اللہ کی مدد بھی اترے گی. ان 300 لوگوں کے جو آقا ہیں، جو قائد ہیں، وہ رب کے محبوب ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جن کی خاطر اللہ نے بزم عالم کو سجایا ہے. وہاں ہر چیز زیادہ ہے، یا سب سے بڑھ کر ایمان کی قوت ہے. اور اس کائنات کے اندر جس چیز کے آگے انسان ٹھہر نہیں سکتا، جس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ایک ہی قوت ہے وقاص عزیز صاحب، اس قوت کا نام قوت ایمانی ہے. صحابہ کے پاس قوت ایمانی تھی. جی صحیح. گفتگو کا سلسلہ آگے جاری ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کفار جو 1000 کے قریب تعداد تھی، ان کے پاس کیا ساز و سامان تھا، اور مسلمان جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا موجود ہونا سب سے بڑا پرتاثیر اور بابرکت جو ہے وہ ہم عمل کہہ سکتے ہیں، مرحلہ کہہ سکتے ہیں. مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور یقیناً کوئی بھی کام جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہ ہو وہ بالکل نہیں ہو سکتا، اور اس کا جو ہم نے عملی مظاہرہ ہے وہ دیکھا کہ کس طرح غیبی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ 313 کے لشکر کو حاصل ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، جسے دعائے بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ جو ہے کس طرح مقبول ہوئی، اور فرشتوں کی کتنی تعداد نازل فرمائی گئی تھی پروفیسر افتخار سیال صاحب، اور اس حوالے سے کیا احکامات اور کیا روایات موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین نے پہلے فرشتوں کی تعداد 1000 بتائی، پھر 3000 اور پھر 5000. تو ایگزیکٹلی جو ہے وہ فرشتوں کی تعداد 5000 ہے. بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مردفین، یعنی پیدر پے نازل ہونے والے فرشتوں کی تعداد 5000 ہے. اور فرشتوں کی جو مدد ہے یہ تو تب آئی نا جب پہلے رب العالمین نے صحابہ اکرام کے عشق و محبت اور وارفتگی کو دیکھ لیا کہ وہ جو ہیں وہ خود نہیں ہیں اور ان کا جذبہ یار بول رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل نے عمیر بن وہب کو بھیجا تھا کہ آپ ان لوگوں کے جا کے حالات چیک کرو، تو اس نے جو واپس آ کے قریش کو تبصرہ کیا، اس نے کہا کہ المنایا تحمل البلایا، اے معاشر قریش یاد رکھو کہ جو یثرب کی اونٹنیاں ہیں، یثرب کی جو اونٹنیاں ہیں وہ موتوں کو اپنے اوپر اٹھا کے لے آئی ہیں، اور وہ ایسے سانپ ہیں جو کہ بل کھا رہے ہیں، اور وہ تمہیں اس وقت تک نہیں معاف کریں گے. بقول سیدنا علی المرتضیٰ آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور جنگ جو ہے وہ موت کئی دفعہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، لیکن یہ کبھی میں موت کو اپنے نیچے رکھ لیتا ہوں اور کبھی موت، یعنی موت اور مومن جو ہے ان کا آپس میں بہت زیادہ تعلق ہے، اور وہ کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ڈرتے. چونکہ رب العالمین نے یہی ایک علامت بتائی ہے کافر کی اور مومن کی، کہ مومن جو ہے وہ موت کو عزیز رکھتا ہے، کیونکہ الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسی پل ہے جو محبوب کو محبوب کی طرف ملا دیتی ہے. اور کافر جو ہے وہ اپنی تنگ و تیز پہ اور اپنے ساز و سامان پہ غرور کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو جہل کا وہ جو تمرد اور نخوت اور غرور برے الفاظ تھے، اس نے کہا کل جنگ منگ نہیں ہوگی، صرف رسیاں اکٹھی کرو اور ان لوگوں کو پکڑ کے ہم گھسیٹ کے مکہ واپس لے جائیں گے. چونکہ 360 خداؤں کا ایک خدا کے ساتھ مقابلہ وہ کیسے ہمارا کر سکتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جناب عاتقہ بنت عبد المطلب نے جو خواب بیان کیا، اس نے تمرد دکھایا، پھر اور ایک غلام نے، اور تمام نے بار بار روکا بھی کہ یہ ہم مقابلہ نہ کریں. ابو سفیان باقاعدہ زور لگا، لیکن وہ جو ابو جہل کا نخوت اور غرور تھا وہ آڑے آیا.
اور یہی جب اس کو قتل کر دیا گیا اور کس تذلیل کے ساتھ وہ قتل ہوا، وہ دو بچوں نے جناب معوذ اور معاذ نے جب اس کو قتل کیا، اور باقاعدہ کہا گیا، عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ اتنا بڑا جوان ہے اور تم تو بالکل بچے ہو اور تمہارا اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مقابلہ جو ہے وہ اس کی جسامت اور اس کے لباس کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ بے شک جتنی خودوں میں اور ہر چیز میں لیس ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ کہ کٹ مریں گے ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، کہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو گالیاں دیتا ہے اور ان کے مقابلے میں آنے والا جو ہے اس کو قطعاً معاف نہیں کیا جا سکتا۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لاش پہ آگے کہا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، بلکہ فرعون سے بھی بدتر، کہ فرعون کو بھی آخری لفظ میں آخری وقت اس کو کلمہ اس نے اظہار کر دیا، لیکن اس کے وہ نخبت برے الفاظ آج بھی تاریخ میں گواہ ہیں کہ اس نے بڑی سختی کی۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اختر رضا صاحب، میں آپ کی جانب بھی آ رہا ہوں کہ فرشتوں کی جو نصرت ہوئی تھی اس کے بعد پھر جنگ کا پانسا کیسے پلٹا تھا، ذرا اس پر بھی روشنی ڈالی، اور جو آپ عرض کرنا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے بسم اللہ اس پہ بات کی۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب کرام کا ولولہ تھا، محبت تھی اور عشق تھا، وہ تمام کا تمام اس چیز پر غالب آ چکا تھا۔ وہ چاہے فرشتے نہ بھی نازل ہوتے کہ جہاں حضرت سواد جیسے آدمی، حضرت عمر بن الحمام جیسے جوان جانثار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں، اور پھر ایسے واقعات رونما ہوئے، حضرت سیدنا سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کھڑے ہیں، سرکار صفیں بنوا رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ صفیں بناؤ، اور جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں اس وقت تک تم نے جنگ شروع نہیں کرنی، لڑائی شروع نہیں کرنی۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ درمیان کے اندر کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے چھڑی لگائی، فرمایا سواد پیچھے آؤ۔ حضرت سواد عرض کرتے ہیں حضور آپ نے مجھے چھڑی مار دی اور میں نے آپ سے بدلہ لینا ہے، ذرا اندازہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی بدلہ لے لو، یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں اور تم مجھ سے بدلے کی بات کر رہے ہو، نہیں، بلکہ فی الفور۔ اور دوسری بات، ایک اور بھی واقعہ ایسی محبت بھرا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نے جب یہ چیز دیکھی تو سرکار سے عرض کی حضور یہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا میرا، سرکار آپ بھی اپنا کپڑا ہٹائیں تاکہ میں بدلہ اپنا پورا لے سکوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے ان کے سامنے پیش کیا، فرمایا اے سواد اپنا بدلہ لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ پورے اصحاب کرام مغمومیت کے عالم میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سواد تم کیا کر رہے ہو کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بدلے کی بات کر رہے ہو۔ ان کو کیا خبر تھی کہ اس کے دل میں کون سی شمع روشن ہے اور کون سی محبت کا چراغ لے کر وہ یہ اپنی اس بات کو آگے کر رہے ہیں۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد اپنا بدلہ لے لو، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اطہر سے چمٹ گئے، سرکار سے عرض کرنے لگے حضور میں اس لیے نہیں کہا تھا، صرف یہی آرزو تھی کہ آج میرا آخری دن ہے اور آج میں آپ کے جسد اطہر کو بوسے دے دوں، سبحان اللہ، اور کیا خبر کہ میری آگے زندگی ہے یا نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر آخری ٹائم ہو تو حضور آپ کے جسم کے ساتھ ملاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس وقت یہ بات دیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کو دیکھا، سرکار نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت عمر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، عرض کرتے ہیں حضور کھجوریں کھا رہے ہیں یہ صحابی رسول، حضور بس اتنا درمیان میں فاصلہ ہے کہ میں یہ کھجوریں چھوڑوں اور کفار سے جا کر جنگ کروں اور لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی میرے غلام بالکل اتنا ہی درمیان میں مسافت ہے، آپ اندازہ کریں جن کے ساتھ ایسے
عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لوگ، سرکار کے اوپر فریفتہ جان نچھاور کرنے والے لوگ ہوں، خدا کی قسم اگر فرشتے نہ بھی آتے تو یہ ایک صحابی بھی تمام کفار کے لیے کافی تھا۔ جس وقت حضرت عمر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کی بات مکمل کی، کھجوریں پھینکیں اور آپ نے تلوار پکڑی اور جا کر کفار سے لڑتے لڑتے آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ تھا والہانہ عشق، یہ تھی والہانہ محبت سرکار سے، کہ جس نے محبت میں آ کر جانیں پیش کر دیں اور کفار کو، حتیٰ کہ 70 کفار اسی جنگ میں مارے گئے اور 70 وہ لوگ اس کے اندر مارے گئے جو ان کے سردار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور 70 اس میں انہوں نے قیدی کر لیے۔ آپ اندازہ کریں یہی محبت کی کامیابی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس پہ مزید بات کرتے ہیں جی اس بریک کے بعد واپس ہیں اور پھر غزوہ بدر کے جو مزید امکانات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، غزوہ بدر میں کتنے کفار جنگی قیدی بنے تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں 70 جو کہ قیدی بنے تھے اور ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ آقا علیہ السلام نے، وہ قیدی تو ہیں، کچھ نے مال دے کے ان کو آزاد کر دیا گیا، جن کے پاس مال نہیں تھا ان کو جزیہ دے کے جی ان کو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو کہ شہر مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھا دو، پڑھنا لکھنا ان کو سکھا دو، یہی تمہارے لیے ہے۔ اور ان قیدیوں نے شہر مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ان قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، قیدی یہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم قیدی بن چکے ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا یہ مسلمانوں کے پاس جا چکے ہیں، ہماری گردنیں اڑا دیں گے۔ مگر آقا علیہ السلام نے ان کے لیے معافی کا، ان کو فرمایا ان کو کپڑے پہناؤ، ان کو رزق دو، خوراک دو، ان کو پانی دو، ان کو کھانا دو۔ آقا علیہ السلام نے ان سے جو سلوک کیا ہے تاریخ کے اندر وہ بھی سنہرے حروف سے لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر افتخار سیال صاحب، غزوہ بدر کے اسلام پر اور دنیا پر کیا اثرات ہوئے؟ سب سے پہلا غزوہ بدر کا سید العالمین علیہ السلام کی جو سراپا ذات مقدس معجزہ ہے، ان معجزات میں سے ایک آپ کی جنگی حکمت عملی اور آپ کا جرنیل جو ہے ایک دنیا کے بہترین جرنیلوں میں اگر دیکھا جائے تو سید العالمین کی ذات اقدس سامنے آتی ہے کہ حضور نے صفیں بنوائیں اور خود پھر ان کو مکمل طور پہ بریف کیا کہ آپ نے جب دور ہوں تو آپ نے ان پہ تیر اندازی کرنی ہے، لیکن بہت آہستہ سے، بلکہ اس سے بھی قریب آئیں تو پتھراؤ کرو، اور مطلب اسی طرح آپ نے مکمل طور پہ ان کو جنگی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی بتایا۔ اور اس سے ایک بہترین جو بات نظر آ رہی ہے، جو آج ہماری ناکامی بھی ہے، کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں یا دوسرے بھی ہیں تو وہ اپنے مکتب سے ہٹ کے کوئی بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ سید العالمین نے فرمایا بھی تھا من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، کہ جو حالات حاضرہ کے مطابق نہیں چلتا وہ جاہل ہے۔ حضور کے صحابہ کرام کی جنگی حکمت عملی دیکھو اور جنگ میں ان کی کامیابیاں پھرتیاں، یہ بڑی خوبصورت ایک چیز ہے اور ہمارے لیے آج ایک مشعل راہ بھی ہے کہ کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق، کہ عشق جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن محراب و منبر ہی صرف نہیں، کبھی خیبر پہ بھی ان کو جانا پڑے تو وہ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سبق ہے آج کہ ہمیں حالات حاضرہ پہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ توکل اور حضور سید العالمین علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو عشق ہے، والہانہ محبت ہے، وہ یہاں تک ہی ہونی چاہیے کہ گویا ہماری ہر چیز ان کی ذات پہ قربان ہے۔ بے شک، بے شک۔ علامہ مفتی اختر رضا صاحب، بڑا اہم سوال آج کا آخری سوال ہے کہ غزوہ بدر کی جو یاد ہے، کیا بحیثیت امت مسلمہ ہمیں اس کو یاد کو تازہ کرنا چاہیے؟ عالم اسلام میں اس دن کو بطور ایک قومی دن کے طور پر منانا چاہیے؟ ضرور منانا چاہیے، بلکہ تمام جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں ان کو اس بات پر تو کم از کم متفق ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے جو بالخصوص ایسے دن ہیں جن کے ساتھ، چاہے سرکار کا میلاد کا دن ہے، چاہے آقا علیہ السلام کے غزوات کے ایام ہیں، اور بالخصوص
یہ غزوہ بدر، اس سے جتنے بھی نکات ہمیں مل رہے ہیں اور جتنے بھی اس کے اندر جواہرات ہمیں مل رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عریش مبارک میں جا کر گڑ گڑانا اور صحابہ کا ساری رات سونا اور وہاں آنسوں کے ساتھ رو رو کر اپنے اللہ کے حضور اپنی امت اور اپنے ان غلاموں کی مدد کے لیے دعائیں مانگنا، یہ بتا دیا کہ لوگوں جب تمہیں مشکل آئے، مصائب آئیں اور دشمن کی یلغار تمہیں آ کر امڑ کر تمہیں اپنے گھیرے میں لے لے، تو تم پریشان نہ ہونا، تو تم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کو دیکھنا، اور جب بھی مشکل آئے تو رات کو نفل پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارک ہم پوری کر لیں، یہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جنگ کا یہ نقشہ کھینچ کر مسلمانوں کو دیا اور لاسٹ میں بالخصوص اپنے پھر علم کے جوہر دکھائے، وہ بھی میں ضمناً ایک بات کرتا چلوں۔ جی جلدی۔ حضرت سیدنا عباس اس جنگ میں قیدی ہوئے، یہ سرکار کے چچا ہیں، عرض کیے حضور مجھے چھوڑ دیں کیونکہ میں آپ کا چچا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہر ایک کے لیے ایک ہی بات ہے، اور یاد رکھیں یہاں پر یہ بات بتاتا چلو کہ ہمیں قرابت داری کا نہیں، اسلام کے حکم کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو انہوں نے عرض کی حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ میں مال کہاں سے دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے چچا مال دو اور خلاصی کراؤ۔ عرض کی حضور کیا میں بھیک مانگ کے اپنی خلاصی کراؤں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا میری بات سنو، جب تم گھر سے نکلنے لگے تھے تم نے سونے کی اینٹ ام فضل کو دی تھی، کیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ تو حضرت عباس حیران ہو گئے، عرض کرتے ہیں حضور اس وقت یا تو ام فضل تھی یا میں تھا، اور تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہی بات ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے تمام چیزوں کا علم عطا فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ تمام احباب کا آج کی اس ٹرانسمیشن میں شرکت اور انتہائی اہم گفتگو کرنے کا جو ہے وہ میں شکر گزار ہوں۔ ناظرین آج کا جو دن ہے اس پہ مزید بھی بات کرنا بنتی ہے، اور جس طرح مجھے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کچھ وقت ہے، تو میں چاہوں گا کہ حق و باطل کی اس جنگ کے حوالے سے اور اس کی جو تفریق ہے اس کو جس پوائنٹ سے میں نے شروع کیا تھا اور جو مفتی اختر رضا صاحب سے جو میں نے بات کی کہ آج کے دن کے حوالے سے موجودہ عہد کو اگر دیکھا جائے علامہ وقاص علی خالد صاحب، تو جو اسلام پر اس کے اثرات مرتب ہوئے، آپ نہیں سمجھتے کہ انہی چیزوں کو آج لے کر آج جو سوشل میڈیا ون کلک کا دور ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ پہلی جنگ رب کائنات نے اسلام کو مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ آج بھی اس فتح کو بڑے محبت کے ساتھ بڑے جوش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی اہم جو بات ہوتی ہے وہ مسلمانوں کا جذبہ ایمانی ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ آقا علیہ السلام سے جو محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان کا یہی پیغام تھا یا رسول اللہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہیں، ہمارا مال بھی آپ پر قربان ہے۔ صحابہ نے جان و مال حضور پہ قربان کر کے دکھایا، رب کائنات نے ان کو عزت و شان سے سرفراز کیا۔ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنے نبی سے بھرپور محبت کرتی ہے، اپنے دل کی وادی میں ان کے عشق کی شمع کو روشن کرے گی، قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق کو جوڑ لے گی۔ وہاں تعداد میں کم تھے، جذبہ بہت بڑا تھا، رب نے عزت و شان سے نوازا۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ عزت و بلندی ہمیں نصیب ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی مدد آ سکتی ہے کہ ہم وہ فضائے بدر پیدا کر لیں، اور فضائے بدر کیا ہے کہ دلوں کی وادی میں حضور کی محبت کو بسا لیں، آقا کے عشق کو بسا لیں۔ جس کا جتنا تعلق آقا علیہ السلام کی ذات سے جڑتا چلا جائے گا اس کو رب کائنات کی ذات اتنی عزت و شان سے نوازتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو جذبہ تھا آج مسلمانوں کے اندر، آج کا میسیج بھی ساتھ ہی، آج کا میسیج بھی یہی ہے کہ ہمارے جو افواج پاکستان ہیں گلیشیئر کے اندر پورے جو کہ ایسی حدود ہیں، بارڈرز پہ اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو فیض ہے غزوہ بدر کا، آقا علیہ السلام کے صحابہ کا، وہ ڈٹے ہوئے
ہیں محاذ پر ان کو یقیناً فیضان ملے گا غزوہ بدر کا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کامیاب ملک ہوگا، اور انشاءاللہ یہ وطن جو ریاست مدینہ کی طرز پر دنیا کے نقشے پر ابھرا ہے، انشاءاللہ یہ وطن ترقی کرے گا، کامیابی کرے گا، کیونکہ ہمارے سینوں کے اندر جذبہ جہاد بھی ہے اور جذبہ ایمانی بھی ہے۔ بے شک۔ پروفیسر محمد افتخار سیال صاحب، آج کا میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ سید العالمین علیہ السلام کے نام پہ یہ جو ریاست مدینہ ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اس کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات اشفاق صاحب کی بات سے میں ریلیٹ کرتا ہوں کہ اشفاق صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔